हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हज़रात, जैसे ही इमाम मुस्लिम की इत्तला मिली है कि कूफा में आमद होने वाली है, लोग इस्तकबाल के लिए निकल आए, लोग आपके इस्तकबाल के लिए बाहर तक आ गए और आपका शानदार इस्तकबाल हुआ। बड़े शानदार तरीके से आपका इस्तकबाल किया गया और आपको मुख्तार इब्न उबैद सख्फी के घर में ठहराया गया, आपको ठहराया गया। और जैसे ही आप वहां पर ठहरे हैं, एक सिलसिला शुरू हो जाता है, लोग आते हैं, आपके कदमों को बूसा दे रहा है, कोई आपके बच्चों के कदमों के गुसाले को अपने लिए तबर्रुक समझ रहा है। इस मोहब्बत भरे अंदाज से रिवायतों में पता चलता है कि एक हफ्ता भी न गुजरा था कि 12,000 लोगों ने बैत कर ली। एक रिवायत में आता है कि 18,000 लोगों ने बैत कर ली और ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते एक रिवायत में ये आता है कि 40,000 लोगों ने इमाम मुस्लिम के हाथ पर बैत कर ली थी और सारे लोगों ने ये वादा किया था कि हम ऐ इमाम आपके लिए बैत कर रहे हैं, आपके हाथ पर बैत कर रहे हैं, हम अपनी जान तो दे सकते हैं मगर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, अपनी जान के नजराने पेश कर देंगे, हमारा माल आपके कदमों पे निछावर होगा, हर लम्हा हम आपका साथ देंगे, हर लम्हा आपके लिए तैयार रहेंगे। बड़ी बड़ी कसमें खाई थी, बड़े बड़े वादे किए थे और हज़रात ये तमाम के तमाम लोगों ने, इसलिए ये शियाने अली कहलाते थे। यानी इन हज़रात ने खुतूत में भी ये लिखा था, क्योंकि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ी अल्लाह ताला ने दारुल इमारत जो है मदीना मुनव्वरा से मुंतकिल करके कूफा को बनाया था। तो जो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ी अल्लाह ताला के चाहने वाले थे, धीरे धीरे आकर कूफा में बस गए थे। इन्होंने बड़े बड़े वादे और बड़ी बड़ी कसमें खाकर इमाम मुस्लिम इब्न अकील रज़ी अल्लाह ताला के हाथ पर इमाम पाक के लिए बैत की। और जब ये बैत कर ली तो मेरे इमाम ने देखा कि हसीन इनका मोहब्बत भरा जो अंदाज था, जो खुतूत से इन्होंने जाहिर किया था, उससे बढ़कर ये सबूत दे रहे हैं। तो इमाम मुस्लिम ने खत लिखा इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में और कासिद के जरिए से रवाना किया। उस खत का कुछ मजमून इस तरह था कि ऐ इमाम पाक, यहाँ के लोग सच्चे हैं, जिस तरह इन्होंने अपने खुतूत से जाहिर किया था उसी तरह इनकी जो है वो तमाम चीज़ें सबूत के तौर पर मौजूद हैं। और यहाँ तक कि 18,000 लोगों ने बैत भी आपके नाम पे कर ली है और इन्होंने वादे किए हैं कि हम अपनी जान तो दे सकते हैं मगर इमाम पाक का साथ नहीं छोड़ेंगे। इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का साथ हर हाल में हम जो है किसी एतबार से नहीं छोड़ सकते हैं और उनके लिए हम अपनी जानें भी दे देंगे मगर इमाम पाक का साथ नहीं देंगे। इधर जब ये हालात हुए और नोमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कूफा के गवर्नर थे, वो मुहिब्बे अहले बैत थे, उन्होंने कुछ सख्ती नहीं की। जब उन्होंने सख्ती नहीं की, एक आध मरतबा ये फरमान ज़रूर भेजा कि ये यजीद के ख़िलाफ़ बैत हो रही है मगर कोई सख्त कार्रवाई आपने जब नहीं की तो जो यजीद के हमनवा थे, यजीद के चाहने वाले थे, जो उन्होंने खुतूत के ज़रिए से यजीद को ये इत्तला कर ली कि अगर तुम्हें इराक़ बचाना है, कूफा बचाना है तो यहाँ पर कोई गवर्नर दूसरा भेजा जाए। लिहाजा उन्होंने पूरी इत्तला वहाँ से की, यजीद को दी। यजीद ने मशवरा किया, अपने ख़ास मुशीरों को बुलाया, उनसे मशवरा करने के बाद जब मशवरा किया तो कई लोगों ने, उनमें से एक ने मशवरा ये दिया कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद बड़ा सख्त है, अगर आप कूफा के लिए किसी शख्स का इंतखाब करते हैं तो ये उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद है, ये किसी की नहीं मानता, ये बड़ा सख्त आदमी है, आप इसको गवर्नर मुकर्रर कर दें। तो मशवरा हो गया और इब्न ज़ियाद ये बसरा का गवर्नर था उस वक्त, तो लिहाजा खुतूत के जरिए से नोमान इब्न बशीर को मासूल कर दिया गया, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को कूफा का गवर्नर मुंतखब किया गया, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को परवाना लिखा गया कि जितनी जल्दी हो सके तुम बसरा से कूफा पहुंच जाओ, लिहाजा तुम्हें यजीद ने कूफा की गवर्नरी भी दे दी है। जब ये खत और काशिफ पहुंचा है बसरा में तो आखिरकार उसने अपने भाई उस्मान इब्न ज़ियाद को बसरा का गवर्नर बनाया और अपने साथ एक रिवायत में है कि 500 लोगों को लिया और बड़ी तेजी के साथ ये बसरा से निकल कर कूफा की तरफ रवाना होता है। इसने किसी की परवाह नहीं की, आखिरकार ये बड़ी तेजी के साथ सफर जारी रखा और बड़ी तेजी के साथ इसका सफर जारी रहा। मगर ये कूफा के जब करीब पहुंचा तो इसने जो है मक्कारी के तौर पर रास्ता वो इख्तियार किया जो हिजाज से जाता था, इसलिए कि उस वक्त कूफा में जोश था। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आमद के तराने गाए
لگائے جا رہے تھے، ہر طرف چرچے ہو رہے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے آ رہے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھوں کے تارے آ رہے ہیں، خاتون جنت کے لفظ جگر آ رہے ہیں، امام حسین آنے والے ہیں، اس لیے کہ امام مسلم نے خط لکھ دیا تھا اور وہاں کے حالات کا نقشہ کھینچ دیا تھا، وہاں کے لوگوں کی آپ نے جو ہے شہادت دے دی تھی کہ ان حضرات نے جو خطوط کے ذریعے سے لکھا ہے اس پر قائم ہے، اس پر جو ہے مضبوطی سے قائم و دائم ہے۔ لہذا اس وقت کوفہ کے اندر ایک جوش تھا، امام عالی مقام کی آمد کے جو ہے انتظار کیے جا رہے تھے، لوگ صبح جب بیدار ہوتے تھے تو حجاز کی طرف دیکھتے تھے کہ کہیں امام عالی مقام کا قافلہ تو نہیں آ رہا ہے، شام تک انتظار کرتے تھے کہ کہیں امام عالی مقام کی آمد ہونے والی ہے، بچے گھر میں جو ہے یہ چرچا کرتے تھے کہ امام پاک آنے والے ہیں۔ اس طرح اس نے سوچا، جب وہ کوفہ کے قریب پہنچا تو اس نے حجاز کا راستہ اختیار کیا، اونٹوں پہ سوار ہو کر، اور رات کی تاریکی میں داخل ہوا۔ جب رات کی تاریکی میں داخل ہوا، حجازی لباس پہن کر داخل ہوا، لوگ سمجھے کہ امام عالی مقام آ گئے ہیں، لوگ دوڑے اور نعرے لگاتے ہوئے مرحبا اہلا و سہلا کہ نعرے بلند کرتے ہوئے، لوگ یہ جم خفیر ہو گیا، استقبال کے لیے اتنا جلوس ہو گیا کہ چلنے میں دقتیں ہونے لگی۔ تو ایک شخص اس کے ساتھ میں تھا، اس نے کہا کہ یہ تو عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ جب دارالامارت کے قریب کو پہنچ گیا، لوگوں نے دیکھا ارے یہ تو عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ جب اس کا نام سنا تو لوگ ادھر ادھر روانہ ہو گئے۔ اس نے جو ہے نعمان ابن بشیر سے دروازہ کھلوایا، جب انہوں نے دروازہ کھولنے میں دیری کی تو اس نے کہا میں عبید اللہ ابن زیاد ہوں، کیونکہ نعمان ابن بشیر بھی جانتے تھے کہ امام عالی مقام آنے والے ہیں، لہذا وہ سمجھے کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہو چکی ہے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد نے اپنا نام بتایا اور اندر داخل ہوا اور بیٹھ کر اس نے خطوط نکالا اور کہا کہ تمہیں یہاں سے گورنری سے معزول کر دیا گیا ہے، اب تمہاری جگہ میرا کام ہے اور مجھے گورنر بنا دیا گیا ہے۔ تو نعمان ابن بشیر نے وہ معزولی کا پروانہ لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، آپ دارالامارت سے نکل گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے جب حالات اس نے دیکھ لیے کہ کون لوگ آگے آگے ہیں، اس جلوس کا مقصد یہ بھی تھا کہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس میں آگے کون لوگ ہیں اور سر فہرست لوگ کون ہیں۔ اس نے ان لوگوں کو بھی دیکھ لیا تھا۔ اس نے صبح کو ایک میٹنگ بلائی، اشراف کوفہ کو بلایا، بڑے بڑے رئیسوں کو بلایا، بڑے بڑے قبیلوں کے جو سردار اس وقت موجود تھے ان کو بلا کر ان سے کہا کہ دیکھو سن لو، اگر امام مسلم کا ساتھ تم نے دیا تو سمجھ لو کہ میں عبید اللہ ابن زیاد ہوں، تم جانتے ہو میں بہت سخت ہوں، میں تمہیں بالکل بخشنے والا نہیں ہو۔ اگر تم نے امیر المومنین معاذ اللہ اس نے کہا یزید کو کہ اگر یزید کی خلاف ورزی کی تو تمہیں ہم نہیں چھوڑیں گے، تمہاری اولادوں کو نہیں چھوڑیں گے، سمجھ لو تمہارا مال تمہاری عزت ہم سے محفوظ نہیں رہے گی، لہذا سن لو، ابھی کان کھول کر سن لو، جو امام مسلم کا ساتھ دے گا ہم اس کو کسی طرح بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جب یہ سارے لوگوں کے سامنے اس نے کہا تم لوگ تحریری ضمانت دو کہ تم اور تمہارے گھر کے لوگ اور تمہارے قبیلے کے لوگ امام مسلم کو اپنے گھر میں پناہ نہیں دیں گے اور نہ امام مسلم کا ساتھ دیں گے۔ اب جب کہ عبید اللہ ابن زیاد نے بڑی سختی کے ساتھ لوگوں کے سامنے اس نے ڈرایا اور دھمکایا، کہا ملک شام سے فوجیں چل چکی ہیں، سمجھ لو اب تمہارے حالات اگر ایسے ہی رہے تو ہم تمہیں بخشنے والے نہیں ہیں۔ اب تیزی کے ساتھ کوفہ میں جو ہے تبدیلی آنے لگی اور عبید اللہ ابن زیاد کی سختی کے طور پر اس نے چند لوگوں کو اپنے پاس رکھ لیا۔ جب یہ حالات ہوئے تو امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مختار ابن عبید سخبی کے گھر پہ قیام کیے ہوئے تھے، آپ نے قیام کو بدلا اور ہانی ابن عربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محب اہل بیت تھے ان کے گھر پہ پہنچ گئے۔ ہانی کو آپ کا آنا اچھا نہ لگا، کہا آپ اگر میرے گھر خود بخود نہ آ گئے ہوتے تو میں کہتا کہ آپ کہیں اور چلے جائیں، مگر اب آپ آ ہی گئے ہیں تو میں آپ کو گھر سے واپس بھی کرنا نہیں چاہتا۔ ایک خفیہ گوشے میں پیچھے ایک کمرے میں آپ کا انتظام کر دیا اور اس کے بعد ابھی بھی لوگ آپ کے پاس آتے رہے اور امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعتیں کرتے رہے، ابھی بھی لوگوں کا قافلہ لوگ آتے رہے، نذرانے دیتے رہے، باقاعدہ انتظام ہوتا رہا۔ اب
عبیداللہ ابن زیاد کے سامنے یہ سب سے بڑا مسئلہ درپیش تھا کہ پتہ لگایا جائے آخرکار امام مسلم کہاں ٹھہرے ہیں۔ ایک غلام ماخل کو 3000 درہم دیا اور یہ جاسوس کے طور پر جاسوسی کے لیے مقرر کیا کہ تم پتہ لگاؤ امام مسلم کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، کس کے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ حانی ابن عربہ ایک سرداروں میں گنتی آپ کی آتی تھی، قبیلے کے بڑے شخص مانے جاتے تھے، لہذا ان کے عبیداللہ ابن زیاد سے تعلق تھے، لیکن بیماری کا بہانہ کر کے آپ گھر پہ رہتے تھے، جاتے نہیں تھے۔ عبیداللہ ابن زیاد سے ملاقات کے لیے جانا آنا آپ نے بند کر دیا تھا کچھ دنوں سے، لہذا غلام ماخل سیدھا جامع مسجد پہنچا۔ جب جامع مسجد پہنچا اور بڑے قریب سے لوگوں کو دیکھتا رہا اور اپنی جاسوسی انداز میں لوگوں کی کیفیتوں کو دیکھتا رہا، لوگوں کے انداز دیکھتا رہا، دیکھتے دیکھتے ایک نظر پڑتی ہے مسلم ابن اوسجہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محب اہل بیت تھے، ان پر نظر پڑی اور ان پر نظر پڑنے کے بعد اس نے تاٹ دیا۔ آخرکار جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو یہ قریب جا کے پہنچتا ہے اور کہا کہ میں ملک شام سے آیا ہوں اور سنا ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی نائب کی حیثیت سے یہاں کوفہ میں آئے ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں اور انہیں یہ نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مسلم ابن اوسجہ اسدی فرماتے ہیں یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں، کیوں تم مجھ سے ہی یہ بات کر رہے ہو اور کیوں مجھ سے ہی تم پوچھ رہے ہو؟ بہت سارے لوگ ہیں، ان سے سوال کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ ہوشیار تھا۔ غلام ماقل کہتا ہے آپ کے چہرے کی کیفیت بتا رہی ہے کہ آپ محب اہل بیت ہیں، آپ کا انداز بتا رہا ہے کہ آپ اہل بیت اطہار کے محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت اطہار سے محبت رکھنے والے ہیں، لہذا آپ کی چہرے کی کیفیت بتا رہی ہے۔ آخرکار وہ بھی اس کے جھانسے میں آ گئے اور آپ نے کہا تم نے صحیح پہچانا ہے، میں تمہارا ہی بھائی ہوں، اور اس غلام ماقل کو لے گئے حانی ابن عربہ کے ہاں، حضرت امام مسلم سے ملاقات کرائی اور اس کی محبت کی تصدیق بھی کر دی۔ اب یہ غلام ماقل 3000 درہم اس نے امام مسلم کے ہاتھ میں دیے کہ یہ آپ کے لیے نذرانہ ہے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب یہ بدبخت روزانہ صبح کو آتا، شام کو جاتا، ساری رپورٹ ابن زیاد کو پہنچا دیتا۔ اب یہ ساری جاسوسی کرتے رہا اور ابن زیاد کو ساری اطلاع مل گئی تو اس نے اسما ابن خارجہ اور ابن اشس کو بھیجا کہ حانی ابن عربہ کو بلا کے لاؤ کہ ملاقات بھی ضروری ہے، امیر کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ یہ لوگ گئے اور کہا چلو عبیداللہ ابن زیاد نے تمہیں بلایا ہے، اس کے دل میں کچھ بدگمانی سی ہو گئی ہے، لہذا میرے ساتھ چلو اور یہ آپ کی بدگمانی اس کی دور ہو جائے۔ حانی ابن عربہ کیونکہ ابھی انہیں کچھ معلوم نہیں تھا، آپ پہنچ گئے۔ جب پہنچ گئے تو حانی نے عبیداللہ ابن زیاد کو سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا۔ جب جواب نہیں دیا تو حانی ابن عربہ کو کچھ کھٹکا اور عبیداللہ ابن زیاد نے کہا کیا ہے حانی ابن عربہ، تم نے اپنے گھر کو یزید کے خلاف بغاوت کا اڈا بنا کے رکھا ہے؟ حانی ابن عربہ کچھ کہنے ہی والے تھے کہ اس نے غلام ماقل کو سامنے حاضر کر دیا۔ اب حانی ابن عربہ کے سامنے کوئی بات کہنے کے لیے کچھ بچا نہیں تھا، مگر حانی ابن عربہ نے کہا دیکھو بات دراصل یہ تھی کہ میں نے امام مسلم کو بلایا نہیں، مگر وہ میرے گھر آ گئے تو میری غیرت کو گوارا نہیں ہوا کہ میرے گھر جو مہمان آیا ہے اور اس کو میں واپس کر دوں، لہذا میں نے ان کو اپنا مہمان بنا لیا ہے۔ اب تم مجھے اتنی مہلت دو کہ اپنے گھر جا کر ان سے کہہ دیں کہ کہیں اور چلے جاؤ۔ ابن زیاد کہا نہیں، اب تم یہاں سے نہیں جا سکتے ہو جب تک کہ امام مسلم کو میرے حوالے نہ کر دو۔ امام مسلم کو جب تک کہ تم ہمارے حوالے نہیں کرو گے ہم تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ وہاں کے لوگوں نے سمجھایا کہ امام مسلم کو آپ حوالے کر دیں، لہذا ابن زیاد ان کو قتل نہیں کرے گا، مگر حانی ابن عربہ کہا نہیں، میرے قبیلے کے بہت سارے لوگ ہیں اور اگر میں تنہا بھی ہوتا تو جس مہمان کو میں نے اپنا مہمان بنا لیا ہے میں قتل کے لیے کسی بھی طریقے سے ہم ابن زیاد کے سپرد نہیں کرتا۔ جب یہ تکرار بڑھی اور تکرار بڑھتے بڑھتے یہاں تک حانی ابن عربہ کے چہرے پر اس نے ڈنڈے سے بار کر دیا، آپ کے ابرو کی ہڈی ٹوٹ گئی، خون نکلا، چہرہ لہو لہام ہو گیا۔ اتنے میں حانی ابن عربہ نے ایک تلوار پر ایک سپاہی کے ہاتھ ڈالنا چاہا تو اس بدبخت نے کہا اب تو تم نے اپنا خون بھی ہمارے لیے روا کر دیا ہے، اب تو تم نے اپنا خون بھی ہمارے لیے جائز کر دیا ہے،
اتنا کہنا تھا آپ کے چہرے پر اس نے کئی بار ڈنڈے سے حملہ کیا، آپ کا چہرہ لہولہان ہو گیا۔ کوفہ کے اندر یہ خبر پھیل گئی کہ ہانی ابن عروہ کو قتل کر دیا گیا۔ جب یہ خبر پہنچی تو آپ کے قبیلے کے ہی ایک شخص عمر بن الحجاج نے اپنے قبیلے والوں کو بلایا، اور یہ جو ہے پورے قبیلے والے آ کے دارالامارت کو گھیر لیا اور کہا کہ ہم نے امیر کی نافرمانی نہیں کی ہے، لیکن میرے سردار کو قتل کر دیا گیا ہے، ہم بدلہ لیں گے۔ انتقام انتقام کے نعرے بلند ہوتے ہیں۔ جب انتقام انتقام کے نعرے بلند ہوئے تو ابن زیاد گھبرایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملہ برعکس ہو جائے۔ اس نے قاضی شریح کو بلایا اور کہا ہانی ابن عروہ کو دیکھ لو اور ان کے قبیلے تک یہ خبر پہنچا دو کہ ہانی ابن عروہ کو قتل نہیں کیا گیا ہے، ان کو قید کر دیا گیا ہے کسی بنیاد پر۔ لہذا قاضی شریح جب گئے ہانی ابن عروہ کو دیکھنے تو خون آپ کے جو ہے ناک مبارک سے چہرے سے نکل رہا تھا۔ ہانی ابن عروہ نے یہی کہا تھا کہ میرے قبیلے تک آپ میرا پیغام پہنچا دیں کہ چند لوگ اگر اندر آ جاتے ہیں تو میں ابھی چھوٹ جاؤں گا۔ قاضی شریح کے ساتھ ابن زیاد نے اپنا ایک جاسوس کر دیا۔ جب جاسوس آپ کے ساتھ ہو گیا تو آپ کے سامنے کوئی بھی راستہ نہیں بچا، لہذا ہانی ابن عروہ کا آپ پیغام قبیلے تک نہیں پہنچا سکے، اور صرف اتنا ہی کہا کہ ہانی ابن عروہ زندہ ہے، انہیں قید کر دیا گیا ہے کسی بنیاد پر۔ جب اتنی اطلاع ملی تو امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع ملی کہ ہانی ابن عروہ کو جو ہے ظالم نے مارا اور لہولہان کر دیا، ان کو قید کر دیا، جب یہ خبر امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ نے اپنے چاہنے والوں کو بلایا۔ آواز تھی، جیسے ہی آپ کی آواز بلند ہوتی ہے، جو آپ کے اطراف میں اس موقع کے لیے انتظام کر کے بیٹھے تھے، جو اپنے آپ کو تیار کر کے بیٹھے تھے، جیسے ہی آپ نے اپنے ساتھیوں کو بلایا، آپ کے ساتھی نکل کر میدان میں آ گئے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ یہ سلسلہ پڑھتے پڑھتے 40,000 لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے، اور 40,000 لوگ نے دارالامارت کو گھیر لیا تھا، گورنر ہاؤس کو گھیر لیا تھا، اور یہ 40,000 قسمت کا لکھا وہ ہونا تھا پورا، لیکن بات تو دراصل بن آئی تھی۔ اس لیے اگر امام مسلم چاہتے تھے کہ اتمام حجت کے لیے بات چیت سے راستہ طے کیا جائے، اگر میرا امام اس وقت چاہتا تو اس وقت ابن زیاد کے پاس صرف 50 لوگ تقریباً موجود تھے، اگر میرے امام چاہتے تو ان سب کو نیست و نابود کر دیتے، اور یہ 40,000 کا لشکر ملک شام پہنچتا، اور یزید کو ذلت و رسوائی کے سامنے اور کوئی راستہ نہیں بنتا، یزید بھی بدبخت جو ہے ظالم نیست و نابود ہوتا۔ ہونا تو یہی تھا، مگر قسمت کا لکھا پورا ہونا تھا۔ آخرکار امام مسلم نے یہ سوچا کہ خرابہ نہ ہو، بات چیت سے راستہ طے کیا جائے، مگر یہی بات چیت کا راستہ جو موقع مل گیا ابن زیاد کو، یہ اس کے لیے اچھا ثابت ہوا۔ ابن زیاد کے پاس جو 30 لوگ تقریباً 20 لوگ جو رؤسائے کوفہ تھے ان کو بلایا اور کہا تم لوگ اپنے اپنے قبیلے والوں کو ڈراؤ اور دھمکاؤ، امام مسلم سے الگ کرنے کے لیے تم ان دارالامارت کی چھت پر چڑھ کر اپنے اپنے قبیلے والوں کو الگ کرو اور سن لو، اگر کچھ بات ہو گئی یا ان لوگوں نے کچھ آگے حملہ کیا تو جب تک کہ یہ اندر آئیں گے ہم تمہارا کام تمام کروا دیں گے، لہذا تمہارے لیے بہتر یہی ہے، اور پھر ملک شام سے جب فوجیں آ جائیں گی تو ہم تمہارے رشتہ داروں کو بھی نہیں چھوڑیں گے، تمہارے گھر والوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے، نہ تمہارا مال و دولت بچے گا، نہ تمہارے جو گھر سلامت رہیں گے، ہم تمہیں جو ہے ذلت و رسوائی کی سزا دیں گے، اور میرا نام عبید اللہ ابن زیاد ہے، سن لو میں بہت سخت ہوں، بڑا سخت سزا دوں گا۔ جب یہ کہنا تھا تو سارے وہی شمر لعین وغیرہ وغیرہ یہ چھت پر چڑھ جاتے ہیں اور اپنے اپنے قبیلے والوں کو ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں، تمہیں معلوم نہیں ہے ملک شام سے فوج آنے والی ہے، یزید کی فوجیں چل چکی ہیں، تمہارا حال کیا ہوگا؟ آخرکار عبید اللہ ابن زیاد سے ڈرو، اگر تم نے اگر بات نہ مانی تو میرا کیا حال ہوگا، میرے بارے میں سوچو، اپنے بچوں کے بارے میں سوچو، اپنی اولادوں کے بارے میں سوچو، لہذا امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دو۔ ہر ایک نے جب تقریریں کی، عورتیں آئی اپنے شوہروں کو پکڑ کے لے گئی، اپنے بیٹوں کو پکڑ کے لے گئی، 10 ادھر سے جانے لگے، 10 ادھر سے جانے لگے، 20 پیچھے سے نکلنے لگے، یہاں تک کہ یہ جمعیت کم ہوتے ہوتے جب نماز مغرب کا وقت بچتا ہے میرے امام کے ساتھ صرف 500
لوگ بچتے ہیں اور میرے امام مسجد میں جاتے ہیں، مغرب کی نماز کی امامت کرتے ہیں، وہ 500 لوگ پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہوتے ہیں، مگر نیت باندھی تھی تو 500 تھے، نماز پڑھ رہے تھے تو 500 تھے، مگر جب آپ نے جو ہے سلام پھیرا ہے تو سارے کے سارے لوگ جا چکے تھے، امام مسلم تنہا بچے تھے۔ اب کوفہ کی تاریخ رات ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ہے۔ دراصل بات یہ تھی، کوفی دولت کے لالچی کتے تھے، ان کے دلوں میں کرسیوں کی ایسی لالچ بھر گئی تھی، ایک طرف ایمان کی طاقت تھی، ایک طرف ایمان کی محبت تھی، ایک طرف قرآن کی محبت تھی، ایک طرف دین و شریعت کی محبت تھی، ایک طرف رسول کونین کی سنتوں سے محبت تھی، ایک طرف دولت کا لالچ تھا، ایک طرف حکومت کا لالچ تھا، ایک طرف بڑے بڑے عہدوں کا لالچ تھا۔ اور جب کوئی قوم کے اندر یہ لالچ پیدا ہوتے ہیں تو ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہی کوفہ کے لوگوں کے ساتھ حال ہوا۔ ابھی چند دن پہلے جنہوں نے امام مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بڑی بڑی قسمیں کھا کے باتیں کیے تھے کہ امام علی مقام کے لیے ہم جان دے دیں گے مگر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، آپ کے لیے تن و دھن قربان کریں گے، آپ کے لیے ہم اپنی جان دے دیں گے، ہمارا مال آپ کے قدموں پہ نچھاور ہے، ہمارے مکان آپ کے لیے ہے، آشائشیں آپ کے لیے ہے۔ بڑے بڑے اچھے خواب پیش کیے تھے، بڑے بڑے اچھے منظر پیش کیے تھے، بڑے بڑے محبتوں کے تمغے پیش کیے تھے، بڑی بڑی باتیں کیے تھے، بڑے بڑے قسمیں کھائی تھی۔ اب رات مگر آج سارے کوفہ کے دروازے بند ہیں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرف جائیں؟ آپ کوفہ کے راستوں سے گزر رہے ہیں مگر کوئی ایسا آپ کے لیے گھر نہیں ہے جہاں امام رات بسر کر سکے، جہاں ایک رات کاٹ سکے۔ سارے راستے بند ہو چکے ہیں، سارے گھر مکفل ہو چکے ہیں، سارے دروازے بند ہیں۔ کوفہ کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ ان بدبختوں نے ذلت و رسوائی کو اپنا مقدر بنا دیا تھا، انہوں نے اپنے دروازہ بند کر دیا تھا، انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ قیامت تک لوگ ان کی اس بدبختی پر لعنت بھیجتے رہیں گے، ان ظالموں پر لعنت بھیجتے رہیں گے کہ جنہوں نے بڑے بڑے وعدے اور بڑے بڑی قسمیں کھا کھا کے بلایا تھا کہ آپ آئیے، آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کریں گے، آپ کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کریں گے۔ آج سب اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرات دروازوں کو بند کر دیا تھا۔ میرا امام مکہ، میرا امام کوفہ کی وادیوں میں گزر رہا ہے، کوفہ کے راستوں سے گزر رہا ہے، کوئی ایسا گھر نہیں ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کوا نامی عورت اپنے دروازے پر بیٹھی ہے، میرے امام پانی کے لیے اس سے کہتے ہیں، وہ پانی آپ کے لیے پیش کرتی ہے۔ میرے امام نے پانی کو پیا اور پانی پینے کے بعد آپ بیٹھے رہے۔ وہ عورت کہتی ہے آپ اپنے گھر جائیے، ایک مرتبہ کہا، دوسری مرتبہ پھر کہا آپ گھر جائیے، رات کافی ہو چکی ہے۔ امام مسلم نے کہا کہ میں مسافر ہوں، آپ میرے لیے اگر کوئی نیکی کر سکتی ہیں تو مجھے رات بھر کے لیے ٹھہرنے کے لیے جگہ دے دیں، میں اگر بدلہ نہ دے سکا تو اللہ اور اس کا رسول اس کے بہترین بدلہ تمہیں قیامت کے دن عطا کرے گا۔ اس عورت نے کہا بات کیا ہے، آخرکار آپ کون ہیں؟ آپ نے کہا میں امام مسلم ہوں۔ اتنا سننا تھا، کہا آپ ہی امام مسلم ہے؟ کہا ہاں میں ہی امام مسلم ہوں، میں جو ہے امام پاک کا نائب کی حیثیت سے آیا تھا، مگر آج کوفہ کے سارے لوگ ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ آخرکار میرے امام کو جب یاد آتی ہے امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تب جاتے ہیں امام مسلم کہ آخرکار میں نے ان کا تصور بڑا اچھا کیجا ہے، نقشہ بڑا اچھا کیجا ہے۔ میرا خط پاتے ہی میرا امام چل دیکھا، امام علی مقام چل دیں گے اور ان کے ساتھ کیا گزرے گی، یہ دل کو آپ جو ہے بے چین و بے قرار یہ بات کر رہی تھی۔ اور جب اس عورت نے آپ کو پیچھے مکان میں ایک جگہ آپ کے لیے انتظام کر دیا، امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر جاتے ہیں، کھانا لے کے وہ عورت آتی ہے، آپ دعائیں دیتے ہیں مگر کھانا آپ نے تناول نہیں فرمایا۔ جب کھانا تناول نہیں فرمایا،
رات کا کافی حصہ ہو گیا. اس عورت کا لڑکا ایک آوارہ قسم کا تھا, شرابی تھا, اور وہ رات میں کافی تاخیر سے آیا نہیں تھا. وہ عورت اس لڑکے کے انتظار میں تھی. جب وہ لڑکا تھوڑی دیر میں آ گیا اور بار بار اس کمرے میں جب اپنی ماں کو جاتے دیکھا تو اصرار کیا کہ بات کیا ہے. ماں نے منع کیا مگر بہت اصرار کیا, رازداری کے طور پر پوچھا. تو طوع نامی عورت نے کہا ہمارا مقدر عروج پر ہے کیونکہ امام مسلم ہمارے گھر پر ٹھہرے ہوئے ہیں. رازداری کے طور پر کہا تھا, مگر یہ لڑکا بدبخت تھا, شرابی تھا. رات بھر بے چینی اور بے قراری میں اس پہ کٹی, اور صبح کو جاتے ہی ابن اشعث کے بیٹے عبد الرحمن سے اس نے جا کے کہہ دیا کہ امام مسلم تو ہمارے گھر پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. عبد الرحمن نے ابن اشعث سے کہا, ابن اشعث نے ابن زیاد سے ساری خبر اور رپورٹ پہنچا دی. ابن اشعث کی کارکردگی میں 70-80 لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ امام مسلم کو گرفتار کر کے لاؤ. جیسے ہی یہ لوگ پہنچے, میرے امام نے گھوڑے کو ٹاپوں کی جب آواز کو سنا ہے, جیسے ہی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آپ کے کانوں سے ٹکراتی ہے, آپ کے کانوں سے آواز ٹکرائی ہے, آپ تیار ہو جاتے ہیں, آپ تلوار اٹھاتے ہیں. اور جب یہ لوگ پہنچنے کے بعد جیسے ہی اندر گرفتار کرنے کے لیے پہنچے, میرے امام باہر آئے گئے. جب باہر آئے اور صحن کے اندر یہ لوگ بھی پہنچ گئے. یہ لوگ جب پہنچے گرفتار کرنے کے لیے, ان پر حملہ کرنا چاہتے تھے, آپ کو گرفتار کرنا چاہتے تھے. میرے امام نے ان پر حملہ کر دیا, اور میرے امام کا حملہ بھی ایسا سخت حملہ تھا کہ جتنے اندر تھے سب باہر پہنچ جاتے ہیں. ایک ہی حملے میں آپ نے سارے اندر کے باہر پہنچا دیے, اور کسی کے اندر تاب نہ تھی جو آپ کا مقابلہ کرے. اور کیوں مقابلے کرنے کی تاب ہوگی؟ یہ وہ حضرات ہیں جن کے گھرانے میں, محترم حضرات, کسی نے سچ کہا ہے علی کا گھر ہے وہ گھر کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ, علی کا گھر ہے وہ گھر کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے, جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا تھا. ایک طرف 70-80 لوگ تھے, ایک طرف تنہا امام مسلم تھے, مگر ان کے اندر طاقت نہ تھی کہ مقابلہ کر سکے. اب جب اندر کے لوگ باہر نکل گئے, کچھ لوگ اوپر چڑھ گئے, پتھر پھینکنے لگے اوپر سے بزدلی کے ساتھ, اور سیٹے جلا جلا کے آگ کے فبارے بنا کر امام مسلم پر اندر پھینکنے لگے. جب میرے امام نے ان بزدلانہ طریقہ دیکھا, ان ظالموں کی بزدلانہ حرکت دیکھی, تو میرا امام باہر آ گیا, اور جو باہر لوگ تھے ان پر حملہ کر دیا. حملہ کیا تھا؟ اتنا شدید حملہ تھا کہ سارے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آپ جدھر حملہ کرتے ہیں یزیدی بھاگنے لگتے ہیں. میرے امام نے جب سخت حملہ کیا اور ابن اشعث نے دیکھا کہ مقابلہ جیت نہ سکیں گے, اور اس نے مکاری سے کام لیا. کہا ابن اشعث نے, اے امام مسلم آپ کے لیے امان ہے, آپ کے لیے امان ہے. جب یہ جملے اس نے دہرائے, اور لوگوں نے بھی, صرف ایک شخص تھا جس نے اس سے اتفاق نہیں کیا تھا, مگر سارے لوگ کہنے لگے اے امام مسلم آپ کے لیے امان ہے, آپ جو ہے ٹھہر جائیں. امام مسلم فرماتے ہیں جب میں نے مقابلہ نہیں کیا, جب میرے ساتھ 40,000 کے لوگ تھے, 40,000 کی جمعیت تھی, میں چاہتا تو اس وقت حملہ کر دیتا, مگر میں نے اس وقت بھی حملہ نہیں کیا. میں خود نہیں چاہتا ہوں کہ خون خرابہ ہو. ابن اشعث نے کہا آپ کے لیے امان ہے, لہذا آپ کے ہونٹ مبارک پر ایک ظالم نے حملہ کر دیا تھا, آپ نے اس پر بڑھ کر حملہ کیا, آپ کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے, خون سے چہرہ لہو لہان ہو گیا. امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ لہو لہان ہو جاتا ہے. امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹیک لگاتے ہیں دیوار سے اور کھڑے ہو جاتے ہیں. آخرکار آپ نے اپنی تلوار کو میان میں رکھ لیا. جب سارے لوگوں نے کہا آپ کے لیے امان ہے, جب آپ نے تلوار کو میان میں رکھا, آپ کو ایک سواری پر سوار کیا گیا اور کوفہ کے دارالعمارت کے طرف لے جایا گیا, آپ کو گورنر ہاؤس کی طرف لے جایا گیا. مگر ظالموں نے ذلت و رسوائی کے ساتھ ایک غداری یہ کی کہ امام پاک جب سواری پر سوار ہوئے, دھوکے کے ساتھ ان ظالموں نے آپ کی تلوار پر قبضہ کر لیا. جب آپ کی تلوار کو آپ سے چھین لیا گیا, دھوکے کے ساتھ آپ کی تلوار پر قبضہ کر لیا گیا, تو میرے امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. آپ زار و قطار رونے لگتے ہیں. جب زار و قطار روئے, وہی بدبخت جس نے امان نامے سے متفق
नहीं हुआ था। उसने कहा इमाम मुस्लिम, जिस चीज के लिए आप आए हैं अब अगर हालात बदल गए हैं तो तुम्हें रोना नहीं चाहिए। इमाम मुस्लिम फरमाते हैं वो शख्स सुन, मैं अपने लिए नहीं रोता हूं, मैं तो इसलिए रोता हूं कि मैंने इन लोगों का नक्शा इमाम के सामने पेश किया है। क्या इमाम आप जल्दी करें, कूफा आ जाएं। इसलिए कूफा के लोग आप पर तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। लिहाजा मैं ये सोच रहा हूं कि मेरा इमाम अपने बच्चों और रुफ़क़ा और जानसारों के साथ अगर यहाँ आएंगे ये जालिम उन पर क्या करेंगे। ये सोच सोच कर मेरा दिल बेचैन होता है, दिल बेकरार होता है कि जैसा ही मेरा खत इमाम को मिलेगा इमाम यकीनन जो है सफर शुरू फरमा देंगे और कूफा आ जाएंगे और उस वक्त उन पर क्या गुजरेगी, मैं इसलिए रोता हूँ। अब जो है आप गवर्नर हाउस के करीब पहुंचे, पहुंचने के बाद आपको सख्त प्यास लगी हुई थी, आपने पानी तलब किया। एक बदबख्त ने आपसे बदतमीजी की, मगर एक शख्स ने अपने गुलाम से कहा कि इमाम मुस्लिम को पानी पेश करो। कटोरे में पानी पेश किया गया इमाम मुस्लिम इब्न अकील को। जैसे ही इमाम पीना चाहते थे आपके मुंह मुबारक से खून निकला, सारा पानी खून हो गया। दोबारा फिर आप पीना चाहते थे, फिर वो खून थोड़ा सा पानी में गिरा और वो पानी खून हो गया। तीसरी मर्तबा मेरा इमाम पानी पीना चाहता था कि दो दांते मुबारक शहीद होकर कटोरे में गिर गए। मेरा इमाम कहता है अब लगता है कि दुनिया का पानी मेरे मुकद्दर में नहीं है। आप वो कटोरे को रख देते हैं और इतने में इब्ने सयाद का सिपाही आता है कि इब्ने सयाद ने आपको बुलाया है। आप अंदर पहुंचे, आपने उसको सलाम नहीं किया। जब सलाम नहीं किया तो इब्ने सयाद कहता है, एक शख्स वहां पर इब्ने सयाद के दरबार में एक शख्स कहता है क्या बात है तुमने अमीर को सलाम नहीं किया है। इमाम मुस्लिम फरमाते हैं कि अगर अमीर कत्ल नहीं करेगा मुझे तो उस पर बहुत सारे सलाम होंगे और अगर वो कत्ल करना चाहता है तो उस पर सलाम नहीं होंगे। जब इतनी बात कही आखिरकार इब्ने सयाद ने गुफ्तगू शुरू की और ये गुफ्तगू का एक अहम हिस्सा है तारीख का। इब्ने सयाद ने कहा इमाम मुस्लिम, यहाँ लोग इत्तेफाक के साथ रहते थे, तुमने आके यहाँ इंतशार कर दिया। मेरे इमाम ने कहा मैं खुद नहीं आया, यहाँ के लोगों ने बुलाया है और मैं इसलिए आया हूँ ताकि सुन्नत नबवी पर उनको चलाऊं, ताकि कुरान और हदीस का पैगाम उन तक पहुँचाऊं, ताकि शरीयत के उसूल उन तक पहुँचाऊं। क्योंकि यहाँ के लोगों ने बताया है कि तेरे बाप ने यहाँ पर जो है कैसर व किस्रा की तर्ज पर हुकूमत की है और बेगुनाह लोगों पर जुल्म किया है, बेगुनाह लोगों का खून बहाया है। इब्ने सयाद बदतमीजी करता है, कहा वो तुम शरीयत की बात करते हो, तुम सुन्नत नबवी की बात करते हो, मदीने में बैठ कर जब तुम शराबे पीते थे तब तुम्हें ख्याल नहीं आता। मेरे इमाम तड़प जाते हैं, मेरे इमाम कहते हो बदबख्त तुझे खूब मालूम है कि तू झूठ बोल रहा है, हम और शराबे पिएंगे, तू इल्जाम लगा रहा है। शराब तो वो पिएगा जो बेकसूर लोगों का खून बहाता है और फिर ऐसे हो जाता है कि जैसे कुछ किया ही नहीं है। हाँ जरूर तुमको इस तरह कत्ल करूंगा, इस तरह मुसला करूंगा। मेरे इमाम फरमाते हैं इस तरह कत्ल करना, इस तरह मुसला करना तेरा ही नसीब है, तेरा ही मुकद्दर है। जो इस्लाम में आज तक काम नहीं हुआ है तुझसे बढ़कर उसके लिए और कौन सदाबार है। इतना कहना था कि ये बदबख्त हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, आपके वालिद हजरत अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गालियां बकता है। मेरे इमाम खामोश हो जाते हैं। इब्ने सयाद कहता है ले जाओ इनको छत पे दारुल इमारत के और वहां से इनका सर तन से जुदा कर दो। इमाम मुस्लिम इब्ने अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बाहर आते हैं और वही बदबख्त जिसके बार से आपका होंठ मुबारक शहीद हुआ था और एक बदबख्त को हुक्म देता है कि ले जाओ इनका सर तन से जुदा कर दो। आप बाहर आते हैं कि ठहर जा, अगर तू कत्ल ही करना चाहता है तो मुझे मौका दे, मैं चंद वसीयतें करना चाहता हूँ। आपने देखा तो आपकी नज़र अमर इब्ने साद पे पड़ गई। अमर इब्ने साद को बुलाया तो बदबख्त तैयार नहीं हुआ। इब्ने सयाद ने कहा कि तुम सुन लो, शर्तें सुनने में तुम्हें कोई जो है रोक नहीं है। अब अमर इब्ने साद ऐसी जगह पे खड़ा हुआ जहाँ इब्ने सयाद का सामना हो। मेरे इमाम ने कहा कि 700 दिरहम मैंने फला शख्स से कर्जे के तौर पे लिए है, लिहाजा तुम कुरैशी हो, वो कर्ज तुम अदा कर देना। और दूसरी शर्त, दूसरी बात वसीयत ये की कि इमाम पाक तक ये इत्तला पहुँचा देना वो ना आए। यहाँ के लोग गद्दारी कर चुके हैं, यहाँ के लोग वादे तोड़ चुके हैं, यहाँ के हालात बदल चुके हैं, लिहाजा इमाम तक ये पैगाम पहुँचा देना कि
کہ امام قطعاً کوفہ نہ آئے۔ تیسری وصیت آپ نے یہ کی میری شہادت کے بعد میری لاش مبارک کو دفن کر دینا۔ تین وصیتیں آپ نے رازداری کے طور پر کی تھی، مگر ابن زیاد کے سامنے اس نے پیش کر دی۔ ابن زیاد نے اور ابن سعد سے کہا کہ ہمیں قرضے کے تعلق سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ تمہاری مرضی ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اس نے کہا کہ اگر وہ آئیں گے نہیں تو ہم ان کو بلائیں گے نہیں، اور اگر آئیں گے ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ تیسری وصیت کے تعلق سے دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس نے کہا ہم لاش نہیں دیں گے، ایک روایت کے مطابق پتہ چلتا ہے اس نے کہا قتل کے بعد مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ تم دفن کر سکتے ہو۔ مختصر یہ کہ آپ جب باہر آئے تو ابن اشعث سے کہا تھا آپ نے، اے ابن اشعث اگر تو نے غداری نہ کی ہوتی، اگر تو نے دھوکہ نہ دیا ہوتا، اگر تو نے امان قادہ کہا ہوتا تو یقیناً میں اپنے آپ کو تیرے حوالے نہ کرتا۔ اب تو اپنی تلوار کو اٹھا اور بری الذمہ ہو جا۔ مگر بدبخت وہ خاموش رہا اور اس نے کوئی ٹکراؤ نہیں کیا۔ آخرکار آپ کو دارالعمارت کی چھت کی طرف جب لے کے چلے تو پھر ایک بار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ امام آئیں گے تو ان پر کیا گزرے گی۔ امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سوچ سوچ کر خیال آتا ہے، مدینہ منورہ کی طرف رخ کرتے ہیں، کبھی مکہ مکرمہ کی وادی کی طرف رخ کرتے ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، استغفر اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، درود پاک کے نغمے پڑھتے ہوئے دارالعمارت کی چھت کی طرف جاتے ہیں۔ امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارالعمارت کی چھت پہ پہنچے ہیں، اللہ اکبر، آخرکار مدینہ منورہ کی طرف رخ کیا، کعبہ مکرمہ کی طرف رخ کیا۔ چند ہی لمحے ہوئے تھے کہ آخرکار اس بدبخت نے حملہ کیا تھا، آپ کا سر تن سے جدا ہو گیا اور آپ شہادت کا جام پی کر جنت الفردوس پہنچ جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مگر یہ وہ پہلی شہادت تھی امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تاریخ کربلا کی پہلی شہادت بنی، اور امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شاندار شہادت ہے، اللہ اکبر، کہ انہوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب کی حیثیت سے دین کے بقا اور تحفظ کے لیے، شریعت کی عصمت کے لیے، قرآن کے وقار کے لیے، شریعت کے اصول و قوانین کے لیے اپنی شہادت کو پیش کر دیا۔ اللہ اکبر، امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اب کوفہ کے حالات بدل جاتے ہیں، کوفہ کی کیفیت بدل جاتی ہے، کوفہ کا نقشہ ایسا بدل جاتا ہے کہ آج کوفہ کے اندر دہشت، کوفہ کی کیفیت بدل جاتی ہے، کوفہ کا نقشہ ایسا بدل جاتا ہے کہ آج کوفہ کے اندر دہشت پھیل جاتی ہے، کوفہ کے اندر ایک عجیب کیفیت پھیل جاتی ہے اور حالات تیزی کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کوفہ کی تاریخ جو ہے ایک ایسی تاریخ بن جاتی ہے کہ جن ظالموں نے بڑے وعدے کیے تھے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی بیعتیں کیے تھے اور محبت کے ساتھ تحفے اور تحائف پیش کیے تھے، بڑی بڑی قسمیں کھائی تھی، بڑے بڑے وعدے کیے تھے، مگر سارے کے سارے وہ اپنے گھروں میں جا چکے تھے۔ امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایک عجیب کیفیت کوفہ کے اندر ہوئی، سارے سورما اپنے گھروں میں مکفل ہو چکے تھے، ساری محبتوں کے بھید ان کے کھل چکے تھے، اور ساری محبتیں جو انہوں نے خطوط میں پیش کی تھی ان کا جنازہ نکال دیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ قیامت تک لوگ ہمارے اس جو ہے غداری کو جو ہے مثال کے طور پر پیش کریں گے اور لعنت بھیجتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو اہل بیت اطہار سے سچی محبت عطا فرمائے، اس سے سبق یہ حاصل کریں کہ دین کے تحفظ کے لیے رسول اللہ کے گھر والوں نے کیسی شاندار شہادتیں پیش کی ہیں، اپنی جان دے دی ہے مگر سر نہیں جھکایا ہے، سودا نہیں کیا ہے۔ حضرات یہ وہ حضرات ہیں کہ ان کی عظمتوں پہ لاکھوں سلام ہو۔ اللہ اکبر، کیا سچ کہا ہے استاد زمن مولانا حسن رضا بریلوی نے کہ کس زبان سے ہو بیان مدح خان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان مدح خان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا بیان، ان کی پاکی کا
خدائے پاک کرتا ہے بیان آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن۔ یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ کس زبان سے ہو بیان مدح خان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اہل بیت اطہار کے صدقے میں ہم تمام کو حق پر قائم رکھے، حق کے ساتھ زندہ رکھے، اہل بیت کی محبت میں زندہ رکھے، اہل بیت کی محبت اور صحابہ کی محبت میں ہم تمام کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ جب دنیا سے جائیں تو اہل بیت کی محبت ہمارے سینوں میں ہو، صحابہ کی محبت ہمارے سینوں میں ہے، رسول کونین کی محبت ہمارے سینوں میں ہو۔ انشاءاللہ آگے کی تاریخ کل آپ سماعت کریں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بلند آواز سے پڑھنے لا الہ الا اللہ۔